बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी सफ़र ताइफ, जो हुज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ का सफ़र इख्तियार किया दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। तो नाजरीन, ताइफ के मतलब मैं आपको बता दूँ कि इस शहर को पहले वज कहते थे। वहाँ का एक बशिंदा शाह ईरान के पास मुलाजमत करता था और काफ़ी अरसा के बाद शाह ईरान ने उसकी बेहतरीन खिदमात के सिले में उससे पूछा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे शहर के इर्द गिर्द मुझे एक दीवार तामीर करके दें ताकि वहाँ के रहने वाले बाशिंदे बैरूनी अमला आवरों से महफूज हो जाएं। फिर नाजरीन, शाह ईरान ने ईरान से बेहतरीन ममार और इंजीनियर वज भेजे, जिन्होंने वहाँ पे एक बड़ी मजबूत खूबसूरत फसील तामीर करके दी, जिसकी वजह से वज का नाम फिर ताइफ पड़ गया। वहाँ के रहने वाले लोग जो थे वो बनु सकीफ ख़ानदान से उनका तल्लक था और बड़े ही सख्त मजाज और लात के बुत की वो पूजा करते थे और उसका वो तवाफ़ भी करते थे। वहाँ की बड़ी ज़मीनें ज़रखेज़ थीं और उनका ज़राए आमदन जो था वो ज़रात से वाबस्ता था और ज़रात के शोबे में उन्हें बहुत महारत हासिल थी। वहाँ बेशुमार मीठा पानी था और अंगूर और सेबों के कतार तार कतार वहाँ पे उनके बाग लगे हुए थे। बल्कि कुरैशी ख़ानदान जो मक्का में रहते थे, इन लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी और उन ज़मीनों पे उन्होंने अंगूरों के और सेबों के बागात तामीर कर रखे थे। अहले ताइफ के लोग बड़े खुशहाल थे और उन्होंने अपने बच्चों की तालीम पे खुसूसी तवज्जो दी। उस वक़्त जब पूरे अरब में जालत के अंदायरा छाया हुआ था हर तरफ, और उस वक़्त तिब की दुनिया का बादशाह आरस बिन कलदा और इल्मे नजूम में यद तौला रखने वाला उमरो बिन उमैया, ये दोनों भी ताइफ के रहने वाले थे। नाजरीन, ये जो उमरो बिन उमैया है, इसे सितारों की हरकत और सितारों की रफ्तार से ये अपने इल्म के ज़रिए आने वाले हालात के मतलब जानकारी हासिल कर लेता था। और आज से 1450 साल पहले इसने सितारों के इल्म पे तहकीक करने के लिए वहाँ पे एक रसगाह भी तामीर की हुई थी। तो नाजरीन, जब हज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे हैं तो वहाँ आपने जो उस शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग थे उन्हें दावत इस्लाम दी, जो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया और बड़ा ही रूखा रवैया इस्तेमाल किया। फिर आप ताइफ में जो 3 चोटी के सरदार सगे भाई थे और एक से आपकी रिश्तेदारी भी बनती थी, क्योंकि वो मक्का से अहले कुरैश में से उसने शादी की हुई थी। आप उन लोगों के पास गए हैं और उन्हें दीन इस्लाम की दावत दी है कि आप दीन इस्लाम कबूल करें, मेरे दस्तो बाजू बने और दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी मदद करें। वो जो 3 चोटी के सरदार मैंने बताए हैं, उमरों के बेटे थे। एक का नाम था अब्दिया लैल, एक का नाम मसूद और एक का नाम था अबीब। नाजरीन, यही वो बदबख्त हैं जिन्होंने हज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे संग बारी करवाई थी। तो जब आपने उन्हें दीन इस्लाम की दावत दी है तो एक भाई ने कहा है, आप मुझे इस तरह तबलीग कर रहे हैं जैसे मैंने खाना काबा का गिलाफ पारा पारा कर दिया है। दूसरा था जो उसने कहा है कि अल्लाह को आपके सिवा और कोई नहीं मिला जिसे रसूल बनाकर मबूस करते। उसने भी बड़ी बदतमीजी की। जो तीसरा भाई था, जब उसे दावत दी तो उसने कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं तो फिर मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, और अगर नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, आप अपने दावे में झूठे हैं
تو میں آپ سے گفتگو ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اس طرح انہوں نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور بہت ہی برا رویہ اختیار کیا۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ آپ وہاں پہ 1 ماہ رہے ہیں، اور کچھ علماء نے بتایا کہ یہ 10 دن آپ وہاں رہے ہیں۔ تو ناظرین، جب انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف سے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس بات کو راز رہنے دیں کہ میں آپ کے پاس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا تھا اور آپ لوگوں نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ مکہ میں پہلے ہی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور جب یہ خبر وہاں پہ پہنچے گی تو میرے پیروکاروں کے ساتھ میرے ساتھ وہ انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کر لیں گے۔ لیکن ناظرین، ان بدبختوں نے فی الفور یہ خبر مکہ میں پہنچائی، اور یہ جو تینوں بدبخت ہیں انہوں نے اپنے شہر کے جتنے لفنگے اور اوباش نوجوان تھے انہیں بلا کر انہیں کہا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیں اور شہر میں 2 رویا صفے بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ جب حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں تو آپ ان پہ سنگ باری کریں۔ ادھر ناظرین، انہوں نے حضور پاک کو کہا کہ آپ فوری طور پہ ہمارا شہر چھوڑ دیں، ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو آپ خراب کر دیں گے۔ تو ناظرین، جب حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، تو ان اوباشوں نے آپ پہ پتھر پھینکنے شروع کر دیے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کو انہوں نے لہولان کر دیا، اور جب آپ کے پاؤں پہ پتھر لگتے تھے اور شدت درد سے آپ بیٹھ جاتے تھے تو وہ اوباش آپ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے کھڑا کرتے اور دوبارہ سنگ باری شروع کر دیتے۔ اس بے کسی کے عالم میں ناظرین، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے۔ اس وجہ سے حضرت زید کا بھی سر اور جسم سے ہر جگہ سے زخموں سے چور ہو گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا، اور وہ آپ پہ آوازیں بھی کستے تھے اور اپنا جو بت تھا ان کا لات کا، اس کے وہ نعرے بھی لگاتے تھے۔ تو ناظرین، اس انتہائی سخت گھڑی سے جب آپ شہر سے باہر نکلے ہیں تو وہاں ایک باغیچہ تھا۔ آپ نے آرام کرنے کے لیے انگوروں کی بیل کے نیچے آپ بیٹھ گئے ہیں۔ اتفاق سے وہ انگوروں کا باغ ربیہ کا تھا جو مکہ کا رہنے والا تھا اور حضور پاک سرور کا وسلم کا سگا رشتہ دار تھا، لیکن وہ آپ کا اور دین اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس وقت اس کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ بھی وہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے یہ سارا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ بھی بڑے سخت دل تھے، لیکن ناظرین، ان کے دل بھی یہ منظر دیکھ کر ان کے دل بھی پسیج گئے۔ تو جب انہوں نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے اور آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور ہے، آپ نے 2 رکعت نفل وہاں پہ ادا کی ہے، تو شیبہ اور عتبہ نے اپنا ایک نوکر تھا، ان کا اداس اس کا نام تھا، اسے کہا ہے کہ یہاں سے تشت میں تھوڑا سا انگور رکھیں، اور جو وہ 2 نووارد آ کر بیٹھے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید، انہیں پیش کریں کہ اسے کھا لیں۔ تو ناظرین، جب اداس ادھر پہنچا ہے نا تو انگور دیا ہے، حضور پاک نے بسم اللہ پڑھ کے جب انگور کھانا شروع کیا ہے تو اداس جو ہے وہ چونک کے رہ گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے حضور پاک کے چہرہ مبارک کو بہت غور سے دیکھنے لگا اور وہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں کے رہنے والے یہ کلام نہیں پڑھتے۔ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا میرا نام اداس ہے، نینوا کا میں رہنے والا ہوں، نصرانی میرا مذہب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نینوا کو رہنے والے ہو جہاں یونس بن متی کا شہر ہے؟ تو وہ اور زیادہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا آپ حضرت زید حضرت یونس بن متی کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ ناظرین، اتنی بات کے بعد اداس نے آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے ہاتھ، آپ کا ماتھا، آپ کا سر
چومنا شروع کر دیا۔ ادھر یہ منظر شیبہ اور عتبہ دیکھ رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جو اداس ہے اس پہ نا جادو چل گیا۔ تو جب وہ واپس گیا ہے نا وہاں سے، تو انہوں نے اسے کہا ہے کم بخت، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم وہاں کیا حرکتیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں کیا حرکتیں کر رہا تھا، انہوں نے مجھے جو بات بتائی ہے ایک نبی اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور میں تم سے بھی کہوں گا کہ فوری طور پہ ان کی پیروی اختیار کر لیں۔ تو انہوں نے کہا تم پہ جادو ہو گیا ہے، تمہارا بہت بہترین دین ہے، تم کبھی بھی دین اسلام کی طرف نہ آنا، اس طرح ان کی باتیں کی۔ تو ناظرین وہاں سے پھر حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں نخلا کے مقام پہ، وہاں پہ رات گزاری ہے، فجر کے ٹائم پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے ایک جنوں کا طائفہ گزرا ہے۔ جب انہوں نے کلام الہی بزبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے تو وہیں پہ رک گئے ہیں اور بالکل خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں۔ سارا کلام سننے کے بعد انہوں نے حضور پاک سرور علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی ہے، اپنے خاندان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دائمی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے فوری طور پہ ہمارے ساتھ چلیں اور دین اسلام کو قبول کریں۔ پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کر آئے، انہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا۔ تو اس طرح ناظرین دین اسلام ایک نئی سمت پہ چل پڑا، جس سے حضور پاک سرور کائنات وسلم جو پہلے اتنے زیادہ پریشان تھے انہیں بھی بہت زیادہ اس چیز سے خوشی ملی۔ وہاں سے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں قرن الثالب کے مقام تک پہنچ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں قرن الثالب پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چلا میں یہاں پہنچ گیا ہوں، اور ایک سایہ مسلسل میرے اوپر تھا۔ جب میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جبرائیل امین ہے، انہوں نے مجھے سلام دیا اور بآواز بلند کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے، ان سے ملیے۔ تو جب پہاڑوں کا فرشتہ آ کر حضور پاک سے ملا ہے تو اس نے عرض کی ہے کہ جو آپ کی اور طائف والوں کی گفتگو ہوئی ہے وہ ساری اللہ نے سنی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب جس طرح کا حکم دیں اس کی پابندی کرنا۔ تو آپ فرمائیں یہ دونوں پہاڑ میں آپس میں ملا کے ان کے پیس کے رکھ دوں، اور آگ اب اگر آپ حکم کریں تو میں انہیں زمین میں غرق کر دوں۔ تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں کرنا، ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اللہ کو وحدہ لا شریک جانے گی اور ان بتوں کی وہ پوجا نہیں کرے گی۔ تو یہاں پھر جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو نام رکھا ہے واقعی آپ رؤوف اور رحیم ہیں۔ تو ناظرین یہاں سے پھر آپ نہ پہنچے ہیں عراق کے مقام پہ، وہاں آپ کی ملاقات ہو گئی عبداللہ بن اریکت سے۔ اس نے بتایا کہ مکہ میں تو بڑا جشن منایا جا رہا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اب انہوں نے جو ظلم و ستم کرنا ہے ایک نئی پلاننگ کے ساتھ۔ تو جب یہ گفتگو ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی کی پناہ لے کر جاتے ہیں۔ تو حضور پاک نے عبداللہ بن اریکت کو سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا ہے، اس نے بھی ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا۔ اخنس بن شریک السقفی کے پاس بھیجا ہے، اس نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن اریکت کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا ہے، اس نے عرض کی کہ فوری طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر لے کر آئیں، میں انہیں پناہ دوں گا۔ تو حضرت زید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا مطعم بن عدی اس کے گھر آپ نے رات گزاری ہے۔ صبح اس نے اپنے 7 بیٹے ساتھ لیے ہیں اور مطعم خود بھی ساتھ چلا ہے، تلوار لی ہے، بیٹوں کو بھی کہا ہے کہ تلواریں ننگی کر لیں، اور آپ کو اس نے طواف کروایا اور بیٹوں کو حرم شریف کے 4 کونوں پہ کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا کہ کوئی بھی حضور پاک پہ دست درازی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا سر قلم کر دیں۔ 4 بیٹے اس نے 4 کونوں پہ کھڑے کر دیے اور 3 بیٹوں کے ساتھ خود تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ تو اسی اسنا میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ابو سفیان اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل، شاید یہ دونوں بھی ہوں، مطعم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تم نے دین اسلام قبول کر لیا اور حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔
تو مطعم نے کہا کہ میں نے نہ تو پیروی اختیار کی اور نہ ہی میں نے دین اسلام قبول کیا ہے، میں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ تو وہاں پہ ابو جہل نے کہا کہ تم ہماری قوم کے باشندے ہو، تمہاری پناہ کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک اور میں گزارش کر دوں کہ حضرت ابو طالب نے جو دین اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ ابو جہل نے مطعم کو کہا تھا اگر تم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے تو ہمارے تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم بھی ہمارے دشمن ہو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی اللہ کی حکمت تھی کہ ابو طالب نے اپنا جو اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اگر حضرت ابو طالب بھی دین اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کر دیتے تو اہل مکہ کے لوگ ابو طالب پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے، اور پھر جس طرح دین اسلام کی مکہ میں تبلیغ کی گئی ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات اس تیزی سے وہاں پہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک سرور کا وسلم نے ایک مشرک کی پناہ کیوں لی؟ دو مصیبتوں میں سے آپ نے چھوٹی مصیبت کو قبول کیا۔ اگر آپ کسی مشرک کی پناہ نہ لیتے اور پناہ لے کر مکہ میں نہ جاتے، باہر کہیں صحرا میں گوشہ نشین ہو جاتے، دین اسلام اس تیزی سے پھیل نہیں سکتا تھا، دین اسلام پہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اور مکہ میں رہ کر جو مختلف عرب ممالک کے لوگ وہاں پہ آتے تھے اور آپ کی ملاقات ہو جاتی تھی اور دین اسلام کی آپ جو دعوت دیتے تھے وہ بھی کام نہیں ہو سکتا تھا، اور جن مٹھی بھر لوگوں نے آپ کی پیروی اختیار کی تھی ان پہ بھی پھر ظلم و ستم کی انتہا ہو جانی تھی، اور آپ ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم جاری نہیں کیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کی پناہ لی۔ تو ناظرین، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کفر پہ مرا ہے مطعم بن عدی۔ جس دن جنگ بدر میں حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے 70 مشرک قتل اور 70 قیدی ہو گئے ہیں، اور آپ انہیں مدینہ شریف لے کر گئے ہیں، تو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم زندہ ہوتا تو میں اس کی ایک سفارش پہ یہ سبھی لوگ آزاد کر دیتا۔ تو ناظرین، میرا آج کا یہ ویلاگ تھا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔